पुलिस इंस्पेक्टर और एक लड़की की प्रेम कहानी भाग 1। हेलो इंस्पेक्टर, क्या आप इंस्पेक्टर हैं? रात के 3 बजे का वक्त था। मैं पुलिस स्टेशन के एक केबिन में ही हेड डाउन की तरह से टेबल पर बाजू रखे आंखें मूंद कर सो चुका था जब फ़ोन की बेल धड़ाधड़ बज रही थी। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो जी, कहिए कौन? उस लड़की के जवाब ने मुझे परेशानी में डाला था। मैंने कहा, बहन जी, आपने 100 नंबर पर कॉल की है और ये सीधी पुलिस स्टेशन ही लगती है और यहाँ पर फ़ोन उठाने वाले 100% लोग पुलिस इंस्पेक्टर ही होते हैं, कोई धोबी नहीं होते। पहले ही उसने मेरी नींद ख़राब की थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसकी ऐसी बात, वो भी काफ़ी धीमे लहजे में। कहने लगी, देखें, बहुत बड़ा मसला हो गया है हमारे एरिया में। मैंने कहा, क्या हो गया? कहने लगी, हमारी बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी के पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। आप मुझे बताएं, कोई अपनी गाड़ी के पीछे के 2 दरवाजे यूं ही खुला छोड़ सकता है? गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैं अपनी खिड़की से देख रही हूँ और मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। देखें, मुझे तो लगता है कोई आतंकवादी इस गाड़ी के अंदर बम रख के चला गया है। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अगर इसमें कोई बम हुआ तो गाड़ी के साथ साथ मेरी बिल्डिंग भी उड़ जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हुआ था। मैंने कहा, मोहतरमा, हो सकता है आपको कोई गलतफ़हमी हुई हो। कहने लगी, गलतफ़हमी? कैसी गलतफ़हमी? कौन सी गलतफ़हमी? मुझे तो 100% पता है, ज़रूर इसके अंदर बम है। आप यहाँ प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, अब मम्मी पापा भी नहीं हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बम फट गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा, आप अपने एरिया का, अपना बिल्डिंग का और अपने घर का पता बताएं। वो कहने लगी, ऐसे कैसे घर का पता बता दूं? आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। देखें, मुझे पुलिस वालों पर इतना ख़ास भरोसा नहीं है कि मैं आपको अपना फ्लैट नंबर बता दूं। मेरा जी तो चाहा कि फ़ोन का गला दबा दूं, या उस लड़की का जो रात के 3 बजे मुझे पक्की नींद से जगाने के बाद फ़ोन पर बके जा रही थी। मैंने कहा, देखें, ना तो मुझे आप में कोई दिलचस्पी है और ना आपके फ्लैट नंबर में। आप अपने एरिया का नाम बताएं और बिल्डिंग का नाम बताएं। हम आकर देख लेते हैं गाड़ी में ऐसा कौन सा बम छुपा हुआ है जो बिल्डिंग को भी तबाह कर देगा और आपको भी मार डालेगा। मैंने चिढ़ कर कहा। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है। उसने एरिया का नाम बताया, गली नंबर बताया और बिल्डिंग का नाम भी बता दिया। मजबूरन मुझे भी स्टाफ के साथ जाना पड़ा। वहाँ वाकई गाड़ी खड़ी थी। उसके पिछले 2 दरवाजे थोड़े थोड़े खुले हुए थे। मैंने मशीन के ज़रिए से गाड़ी को चारों तरफ से देखा। कोई भी ख़तरे का अलार्म नहीं था। इसमें कोई ऐसा बम नहीं छुपा था। मेरे 2 हवलदार गाड़ी के अंदर से भी अच्छी तरह से तलाशी ले चुके थे। इस गाड़ी के अंदर ऐसा इंजन मौजूद नहीं था और काफ़ी चीज़ भी गायब थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने गाड़ी खोलकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल ली हों। गाड़ी का एसी भी गायब था। बहरहाल, ये भी नहीं पता था कि गाड़ी किसकी है। मैंने 2 हवलदारों को बोला, धक्का मारकर गाड़ी ज़रा सामने की खाली प्लॉट में खड़ी कर दें। फिर मैंने उस बिल्डिंग को जांचते हुए नज़र से देखना शुरू किया। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। बाकी सब फ्लोर की लाइट्स तो बुझी हुई थी। हाँ, तीसरे फ्लोर की लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई पर्दे की ओर से नीचे का सारा मंजर देख रहा है। मैं समझ गया था कि ये वही लड़की होगी। रात के 3 बजे बजाय सोने के उसका जासूस दिमाग चल रहा था। मोहल्ले में नया क्या हो रहा है। बहरहाल, गाड़ी प्लॉट में खड़ी करके हम लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चले गए। 3 दिन के बाद फिर उस लड़की की कॉल आ गई। कहने लगी, वो हमारे सामने जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर 2 पति पत्नी बहुत लड़ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो अपनी बीवी को बहुत मार रहा है। मैंने कहा, आप कौन? कहने लगी, मैं वही जिसने 2 दिन पहले आपको कॉल की थी। याद नहीं है आपको? गाड़ी का बताया था। मैंने कहा, जी वही गाड़ी जिसमें बम था और उसने 10 मिनट बाद फट जाना था और गाड़ी के साथ साथ पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो जानी थी और आपके मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे और आपको ये भी ख़तरा था कि कहीं आप भी ना मर जाएं। आप वही मोहतरमा बात कर रही हैं। वो आगे से हंसने लगी। जी जी, मैं वही हूँ। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा, आप चौकीदारी की नौकरी करती हो क्या?
میری بات سن کر کہنے لگی، نہیں تو آپ مجھے چوکیدار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیا آپ کو چوکیدار لگتی ہوں؟ میں نے کہا، مجھے تو آپ صرف بیوقوف لگتی ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ آپ پورے محلے میں رات کے ٹائم دیکھتی رہتی ہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں۔ پتی پتنی ہیں، لڑنے دو، خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر پتی پتنی میں سے کسی کو کوئی پریشانی ہوئی تو وہ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، وہ آپس میں کسی چوہے بلی کی طرح سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ کو فون کر کے بتائیں کہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں؟ اور لڑائی میں اگر پتی نے پتنی کو یا پتنی نے پتی کو قتل کر دیا تو مجرم آپ کو خود کال کر کے تھوڑا نہ بتائے گا کہ میں نے فون کیا ہے۔ میں نے کہا کہ محترمہ، آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بھارت میں 80% پتی پتنی ایسے ہی کتے بلی کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور 1 گھنٹہ بحث کرنے کے بعد پوری طرح ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگی، یہ وہ کتے بلی والی لائن نہیں ہے۔ میرے سامنے جو سین نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عورت نے ہاتھ میں بیلن پکڑ رکھا ہے اور اس کے پتی کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آواز مجھے یہاں تک آ رہی ہے، اگر کسی نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو سارا گناہ آپ کے سر پر آ جائے گا، کیونکہ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جنتا کی رکشا کرنا پولیس والوں کا فرض ہوتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ابھی آئیں اور ان پتی پتنی کے گھر جائیں اور انہیں لڑائی سے روکیں، ورنہ ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح سے وہ عورت چلا رہی ہے، بیلن اپنے پتی کے سر پر دے مارے گی اور پھر بہت سارا خون نکلے گا اور اس کا پتی زمین پر تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز گھٹنے لگی تھی۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے محترمہ، آپ کو 100 نمبر پر کال کرنے کے بجائے کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ دیکھیے، اس طرح کیسے چل سکتے ہیں؟ میں بنا کسی کمپلین کے منہ اٹھا کر آ جاؤں، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور پھر یہ کہوں کہ آپس میں لڑائی مت کرو۔ اگر ایسا کوئی حادثہ ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ کہنے لگی، بس یہی تو مسئلہ ہے آپ پولیس والوں کا، آپ ہمیشہ سب کچھ ہونے کے بعد ہی آتے ہیں۔ ارے وقت پہ پہنچنا سیکھیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کیسے انسان کو سمجھا رہی ہوں؟ میں تو اس لڑکی کی زبان درازی کو سن کر حیران تھا۔ اسے تو اتنا بھی لحاظ نہیں تھا کہ میں انسپکٹر سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کو وقت پر پہنچنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا پھر آپ کے پہنچنے سے کیا ان کی جان بچ جائے گی؟ وہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہندوستان کی پولیس لاسٹ میں ہی کیوں پہنچتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کو ابھی آنا چاہیے۔ میں نے کہا، یوں باتیں کرنا بڑا آسان ہے محترمہ۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے ہندوستان کے بھوشیہ بنانے کا تو آپ پولیس کی فیلڈ کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ پولیس کی فیلڈ جوائن کریں، یہاں آ کر ہماری سیٹ پر بیٹھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا منہ اٹھا کر کچھ بھی کر لینا۔ ہم پولیس والوں کو اتنے کھل کر اختیار دیے جاتے ہیں اور کتنے نہیں، یہ آپ پولیس والوں کی کرسی پر بیٹھ کر ہی سمجھ آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عجیب دماغ خراب لڑکی تھی۔ پورے 1.5 سال بعد ہمارے پولیس اسٹیشن میں ایک لڑکی لیڈیز پولیس انسپکٹر کی پوسٹ پر آئی تھی۔ ہمارے ہی پولیس اسٹیشن میں اس کی ڈیوٹی لگی تھی۔ مجھ سے جونیئر تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ لیڈیز پولیس کا زیادہ کام نہیں ہوتا اور وہ مردوں کی طرح سے کام نہیں کر سکتی، انہیں ویسے بھی بس چھوٹے موٹے کیس ہی دیے جاتے تھے۔ اس لڑکی نے آتے ہی کام کو لے کر بڑا جوش دکھایا، اپنے کام پر کافی توجہ دے رہی تھی۔ ایک حوالدار مجھ سے کہنے لگا، یہ جو میڈم آئی ہے نا، وہ ان میں دیش بھکتی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نے کہا، نئی آئی ہے نا ٹریننگ لے کر، اس لیے نئے جذبے ہیں، کرنے دو جو کرتی ہے۔ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا وہ اس لڑکی کا حسن تھا۔ اس لڑکی کا نام کومل تھا۔ ایک بار اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ ہی لگی تھی، وہ بھی گھریلو میٹر تھا جہاں پر کام والی کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی تھی۔ 7-8 سال کی بچی تھی جسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ رکھا گیا تھا اور اس کی مالکن اسے ذرا سی غلطی پر بہت مارتی پیٹتی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ شاید اس لڑکی کے ہاتھ سے کوئی قیمتی واز ٹوٹ گیا تھا۔ اس لیے اس کی ماں روتے ہوئے پولیس اسٹیشن رپورٹ کروانے آئی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ جس گھر کی وہ کام والی تھی وہ ایک بڑا بزنس مین تھا، لوگوں کی نظر کافی عزت دار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کوشش کا کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ہونے والا،
کیونکہ ہمیں فون آ جائے گا کہ چھوڑ دو۔ بہرحال ہم اس عورت کے کہنے پر وہاں پہنچ گئے۔ کومل بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ پر ہتھکڑی پہنا دی اور عورت کہنے لگی، تمہیں یہ کام بہت مہنگا پڑے گا، تم نہیں جانتے میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ کومل کہنے لگی، ابھی تو چلو تمہارے تعلقات میں پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھ لوں گی۔ بہرحال اس عورت کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن فون آنے شروع ہو چکے تھے۔ میں نے کومل کو اپنے کیبن میں بلایا۔ کہنے لگی، یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، آپ اس عورت کو چھوڑ دیں جسے صبح گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس نے اس بچی کے اوپر کتنا اتیاچار کیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مس کومل کہ جہاں آپ ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں اور ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ایس ایچ او صاحب کا فون آیا ہے، کہا گیا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کہنے لگی، لیکن یہ تو غلط ہے۔ میں نے کہا، غلط تو ہے، لیکن اگر آپ کو نوکری پیاری ہے تو چھوڑنا تو پڑے گا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن بجائے اسے چھوڑنے کے وہ اس کی جیل میں چلی گئی اور ڈنڈے سے اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ ایک لیڈیز کانسٹیبل بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میڈم کومل اور اس عورت کو بہت مار رہی ہیں۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا عجیب لڑکی ہے! جب میں نے اسے بولا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے جب تک جیل میں پہنچا وہ عورت اچھی خاصی زخمی ہو چکی تھی اور چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور پھر کومل اسے کہہ رہی تھی، اب پتہ چلا کہ جب ڈنڈا پڑتا ہے تو درد کیسا ہوتا ہے۔ اس معصوم بچی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں نوکری سے نکلوا دیا نا تو کہنا۔ کومل کہنے لگی، جو کرنا ہے کر لینا، لیکن کم سے کم 4 دن تمہیں ڈنڈے جب بستر پر سونے نہیں دیں گے نا اور درد سے تم تڑپو گی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ غریب کی بھی جان ہوتی ہے، کسی اور مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا، وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی، مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی ہے۔ آپ ایس ایچ او سے کہہ دیجیے گا کہ جب تک انہوں نے آرڈر دیا تھا تب تک میں اس عورت کو ریمانڈ پر لے چکی تھی۔ پوچھ تاچھ کے طور پر میں نے کچھ مارا بھی، کیونکہ وہ سچ نہیں بتا رہی تھی۔ ایس ایچ او صاحب سے میں خود بات کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس عورت کو میں نے آزاد کر دیا۔ بات آئی گئی سی ہو گئی۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ شوشن کیا گیا تھا۔ کرنے والا ایک سیٹھ تھا جس کے گھر میں وہ لڑکی کام کرتی تھی۔ کافی پیچیدہ کیس تھا اور میں جانتا تھا اس کا انجام بھی وہی ہوگا، ہم سیٹھ کو گرفتار کریں گے اور کال آ جائے گی۔ اس لیے میں نے کومل سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کیس سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ کہنے لگی، کیوں دور رہوں؟ میں تو سیٹھ کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں، جس عورت کو آپ نے مارا تھا یہ سیٹھ اس سے بھی کافی امیر ہے اور نیتاؤں کے ساتھ بھی اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی بات بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جب تک ہم اس کے گھر پہنچیں تب تک ہمیں کسی نہ کسی آفیسر کی کال آ جائے۔ کہنے لگی، بھاڑ میں گئی کال اور بھاڑ میں گیا قانون۔ یہ کون سا اندھا قانون ہے جس میں مجرم اگر کوئی امیر اور پاورفل شخص ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اسے جوتے مارے جائیں گے، جھوٹے الزام میں اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا؟ میں ایسے کسی قانون کو نہیں مانتی اور میں وہی کروں گی جو میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا، دیکھیں، ابھی آپ کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نئی نوکری کے بعد ایسے جذبات بڑھتے ہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خود کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ کہنے لگی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گی۔ میں نے کہا، اگر آپ نوکری سے نکل گئی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، اور اگر سیٹھ نے بدلے کے طور پر آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا کہ زیادتی کا نشانہ صرف عام لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لیڈیز پولیس انسپکٹر بھی بن جاتی ہیں۔ ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر ان پر اتیاچار کیا جاتا ہے، اور پھر ان لیڈیز آفیسر کے ساتھ ایسا گھناؤنا اتیاچار کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میری بات مانیں اور عقل سے کام لیں۔ کہنے لگی، میں اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہوں، پلیز آپ میرے معاملے سے دور رہیں۔ جو کچھ کرنا ہے میں ایمانداری سے کروں گی۔ اس سیٹھ کو گرفتار بھی کروں گی اور اس سے سچ بھی اگلواؤں گی، وہ بھی ڈنڈا مار کر۔ میں نے کہا، اور میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں جو مجھے روک رہے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو کچھ نہیں ہوں، لیکن بہت کچھ ہونا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی تھی، کچھ تعجب بھی کر رہی تھی۔
کہنے لگی میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ میں نے کہا آ جائے گی سمجھ بھی، فی الحال ڈیوٹی پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر۔ میں نے کومل کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سیٹھ کو میں نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ اس لیے حوالدار سے کہہ دیا کہ اس کی جیل کی چابی مجھے یہاں اپنے پاس چاہیے، بس کومل کے پاس نہیں جانی چاہیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ اس لیے حوالدار نے چابی مجھے میرے کیبن میں لا کر دے دی۔ میں نے اسے دراز میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آئی جی صاحب کی کال آئی، سیٹھ کو باعزت چھوڑ دو اور FIR کو پھاڑ کر پھینک دو۔ میں نے کہا اوکے سر۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، کومل بڑے غصے سے میرے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا جی آئیں مس کومل۔ کہنے لگی اس سیٹھ کی جیل کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے۔ کہنے لگی مجھے چابی چاہیے۔ میں نے کہا آئی جی صاحب کی کال آئی ہے، انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اب میں اسے چھوڑنے والا ہوں۔ کہنے لگی ایسے نہیں جانے دوں گی، اس کمینے کو اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایسا کوئی بھی کام کرنے نہیں دے سکتا جس سے کہ آپ کی عزت اور آپ کی زندگی خطرہ آ جائے۔ کہنے لگی آپ کیوں ہر وقت میری سرکشا کرمچاری بنے رہتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے کہا کہ میری عزت اور زندگی کی فکر کرنے والے نہ بنے، میں نے کہا آپ ہی کی ہاں کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی اگر آپ کہیں تو میں بن جاتا ہوں۔ کہنے لگی بہت بہت شکریہ، مجھے ایسا شخص اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں جو پولیس انسپکٹر ہوتے ہوئے مجرموں سے ڈرتا ہے۔ ایک نکما پولیس والا وہ بھی تھا۔ میں نے 2 بار اسے کہا کہ سامنے فلیٹ میں 2 میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ماریں گے، کسی کا قتل ہو جائے گا، لیکن اتنا بزدل تھا، نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، اور مجھے کہنے لگا اگر زیادہ جوش ہے تو خود پولیس والی بن جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انصاف کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میں ہی تھا۔ کہنے لگی آپ مجھے چابی دے رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ جانتی نہیں ہو سیٹھ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں اپنی لڑائی لڑنا جانتی ہوں۔ میں نے کہا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو سیدھے صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی میں ایک ایماندار پولیس والے سے شادی کروں گی، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سیٹھ کو جا کر اتنا ماریں کہ یہ سچ بول دے اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں، اسے سزا دلوا دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ بڑی عجیب شرط تھی۔ بہرحال میں اس سیٹھ کی جیل تک پہنچا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، یقیناً تمہیں کال آئی ہوگی، چلو کھولو یہ دروازہ۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا اور دروازہ بند بھی کر دیا۔ میرے ساتھ ایک اور پولیس والا بھی موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم سچ سچ اپنے جرم کو قبول کر لو، جو تم نے اچھا نہیں کیا، اپنی ملازم کے ساتھ تم نے بہت بڑا اتیاچار کیا ہے۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو مجھے سب کہنے والے؟ تمہیں اپنی وردی سے پیار نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا اب تم سچ بتاؤ گے یا پھر میں ڈنڈے کا استعمال کروں؟ یہ سن کر وہ کچھ گھبرایا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں آئی جی صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ کی کال آنے سے پہلے میں پوچھ تاچھ کر چکا تھا، اب تم بتاؤ تمہیں سچائی بتانی ہے یا پھر ڈنڈے کھانے ہیں؟ وہ لگ بھگ 50 سال کی عمر کا تھا۔ کہنے لگا میری بات کرواؤ آئی جی سے، میں تمہاری وردی اترواؤں گا۔ میں نے کہا جو چاہے کر دینا، لیکن سچائی بتا دو ورنہ میں تمہارے اوپر سختی کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ میں نے غصے سے کہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر اس بات پر راضی ہو جائے اور اپنے جرم کو قبول کر لے۔ میں پہلے ہی حوالدار سے کہہ چکا تھا کہ اس کی ویڈیو بنا دے۔ 4 کیڑے ڈنڈے پڑتے ہی اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنوا کر اسے وائرل بھی کر دیا۔ اس ویڈیو کے بلبوتے پر اس شخص کو سزا ہوئی کیونکہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری بھی تھوڑی واہ واہ ہو گئی، لیکن آئی جی صاحب بہت ناراض ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کام میں پہلے کر چکا تھا، آپ کی کال آئی ہی لیٹ تھی۔ بہرحال وہ مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتے تھے۔
میری عزت کے جھنڈے بھی گڑ گئے تھے۔ وہ اس دن چھٹی پر تھی، آفس نہیں آئی تھی۔ اگلے روز آئی تو مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا، چند دن پہلے کچھ کہا تھا آپ نے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ میں آپ کی چپ کو کیا سمجھوں، ہاں کہ نہ؟ کہنے لگی، مجھے امید نہیں تھی آپ سے کہ آپ اتنے بہادر ہیں، پھر ایسے بزدل کیوں بنتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے اور کہیں ہم مجبور کر بھی دیتے ہیں، جیسے کہ اس بار میں آپ کو مجبور کر چکا ہوں۔ یہ بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیجیے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کومل کے گھر بھیج دیا، رشتہ بھی پکا ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی رات وہ میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کومل کا ہاتھ پکڑا تو کافی سرد تھا۔ میں نے کہا، ایک پولیس والی ہو کر گھبرا رہی ہو؟ یہ تو غلط بات ہے۔ کہنے لگی، کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، ہم پولیس والی لڑکیاں بھی تو لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی اور مخلوق تھوڑی ہوتی ہیں۔ وہ شاید خود کو بااعتماد ثابت کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اس حساب سے تو تمہیں شرمانا بھی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، اب شرم نہیں آ رہی تو کیا کروں؟ بہرحال میں نے اس کے ہاتھوں میں منہ دکھائی کے طور پر سونے کے کنگن پہنائے تھے اور پھر اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا کہ تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، جب آپ سے شرط لگائی تھی تو اس وقت بھی مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ آپ کبھی یہ کام کر پائیں گے۔ مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ تو میں دل و جان سے نبھاؤں گا۔ کہنے لگی، آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں گے۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں شادی کی رات ڈیوٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف پیار اور محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں اسے قریب جانے لگا تو کہنے لگی، مجھے وعدہ چاہیے۔ میں نے کہا، اگر نہ کروں تو؟ کہنے لگی، تو پھر یہ سامنے صوفہ نظر آ رہا ہے نا، آپ یہاں پر لیٹ کر سو جائیں۔ میں نے کہا، کومل پلیز، وہ بات کرو جو ماننے والی ہو۔ یہ بات میں نہیں مان سکتا، بہت دفعہ ہم پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، جب تک ہم اپنے آپ کو پریشر میں ڈالتے رہیں گے تب تک اس دیش کا بھوشیہ کبھی نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم ہر شعبے میں غلام ہیں۔ میں نے کہا، اگر غلامی نہ کریں تو پھر جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ میں تو تمہیں یہ بھی کہنے والا تھا کہ آئندہ تو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کیس نہیں لوگی۔ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ اب میں تمہارا پتی ہوں، تمہاری عزت اور جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اپنی منمانی کی پھر میں تمہیں یہ بھی حکم دے سکتا ہوں کہ تم اب پولیس کی نوکری چھوڑ دو۔ کہنے لگی، میں آپ کی ایسی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے کہا، دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ شادی کے 2 دن بعد میں کومل کو نینی تال لے گیا تھا۔ 8 دن ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت اچھے گزارے تھے۔ واپس آ کر ہم نے ڈیوٹی جوائننگ کر لی۔ تمام پوزیشن کے آفیسرز اور حوالداروں نے ہمیں بدھائی دی تھی۔ انہی دنوں ایک کیس سامنے آیا۔ وہ لڑکا بہت بڑے راجنیتا کا بیٹا تھا، جس نے اپنے کلاس فیلو یونیورسٹی کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے شاید ان کے بیچ کوئی انبن ہوئی تھی اور اسے بہت سے اسٹوڈنٹس نے دیکھا بھی تھا، لیکن سب اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کی ماں روتے ہوئے ہمارے پاس آئی تھی، لیکن میں یہ کیس لیتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ سیدھی نوکری چھوٹتی۔ ایک تو ہمیں ہر بار کیس لینے سے پہلے ہی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری نوکری کو خطرہ تو نہیں۔ پھر بھی میں نے FIR کاٹ دی تھی، کیونکہ کومل بھی ساتھ آئی تھی۔ اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ کیس کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگی، کیوں نہیں آؤں گی؟ میں نے کہا، کومل، جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو، بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں یہ کیا کر سکتے ہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ اوپر سے آنے والی کال پر اس کمینے کو چھوڑ دیں گے اور میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس لڑکی کو سزا دلوا سکوں، لیکن دیکھو تم بیچ میں نہیں آؤ گی تو مطلب نہیں آؤ گی۔ اسی وقت مجھے HSO کی کال آ گئی۔ کہنے لگے، IG صاحب نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ میں کومل کو منع کر کے گیا کہ تم اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہو گی اور نہ ہی اس کی جیل کے پاس جاتی ہوئی نظر آ جانا۔ میں یہ کہہ کر IG صاحب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ FIR ختم کر دو اور لڑکے کو چھوڑ دو، اور یہ کام راتوں رات ہو جانا چاہیے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ گرفتار بھی ہوا تھا یا اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کی ہے۔
یہ سب کچھ فیک تھا، یہ کہہ کر ختم کر دیا جائے۔ بہت اوپر سے آرڈر آئے ہیں۔ یہ سیریس کیس تھا، چھوٹا موٹا کیس نہیں تھا جسے میں ہینڈل کر لیتا۔ آئی جی صاحب نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ دیکھو اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن پہنچا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ جو کچھ کومل نے کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ اس کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا، دوسرا بھاگ بہت رومانچک ہونے والا ہے۔ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔